अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक शाख का वेबसाइट का इजरा। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक की शाख के वेबसाइट का इजरा करने के बाद प्रोफेसर अख्तरुल वसी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि उर्दू को सरकार से ज़्यादा उर्दू वालों ने नुकसान पहुंचाया है। उर्दू ज़बान ना बोलो ना सीखो या इस ज़बान के अखबार ना पढ़ो, ऐसी कोई पाबंदी हुकूमत की तरफ से नहीं लगाई गई है, लेकिन हमने खुद उर्दू का गला घोंट दिया है। ज़बान तहज़ीब की आइनेदार होती है। अगर किसी ज़बान को इसके रस्मुल ख़त के साथ बाकी ना रखा जाएगा तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। इस मौके पर साबिक़ मरकज़ी वज़ीर अलहाज के रहमान खान साहब ने कहा कि जिस वक्त वो रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन थे, इस वक्त उन्होंने रियासत भर का दौरा किया था और जहाँ कहीं जाते तो उस ताल्लुक़ में ज़िले में उर्दू स्कूलों का दौरा किया करते थे और वालिदैन से राबिता किया करते। इस मौके पर उनको ये एहसास हुआ कि उर्दू के तय उर्दू वालों में ही इसे बचाने का कोई जज्बा नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि मुल्क में उर्दू स्कूल्स, उर्दू अखबारात ख़त्म होते जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। हालांकि मुल्क में मुशायरे बहुत हो रहे हैं, लेकिन इन मुशायरों से उर्दू का क्या भला हो सकता है। मुल्क में उर्दू अकाडमियाँ मौजूद हैं, लेकिन इनकी कारदगी मायूस किन ज़ीरो के बराबर, सिफर के बराबर। ये सिर्फ अवार्ड देने के लिए अकाडमियाँ रह गई हैं। इस मौके पर अंजुमन तरक्की उर्दू के चेयरमैन जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने रियासत कर्नाटक में उर्दू स्कूल्स, उर्दू हाई स्कूल्स और उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से बहुत सारे मालूमाती बातें कही हैं जो आप हमारे इस चैनल में वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं। थोड़ा ये बस है या इसमें नजर आएगा। उर्दू की तरक्की के लिए फ़िक्र कर रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज वो दौर है जहाँ पे हमारी तारीख़ पर सवाल उठाया गया है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हमारी हकीकत है, क्या हमारा कोई इस मुल्क के लिए ताउन है, क्या हमने कोई कुर्बानियाँ दी हैं कि नहीं दी हैं, क्या हम इस मुल्क में बोझ हैं कि हम इस मुल्क के शहरी हैं और जिन्होंने इस मुल्क की तरक्की के लिए थोड़ा सा जान तो नहीं कि खून का खतरा या पसीने का एक बूंद भी बहाया है, नहीं बहाया है। ये आज इस समाज में जब इस तरीके की बातें हो रही हैं तो मैं आपको कह दूं कि पूरी तारीख उर्दू में सिमटी हुई है, उर्दू में बंद है। अगर हमें हमारे वजूद को उजागर करना है और सबको बताना है कि ये मुल्क जो है हमारी कोशिशों से, हमारे आबा व अजदाद की मेहनतों से, उनकी कुर्बानियों की वजह से ना सिर्फ पसीना बहाना बल्कि जान और माल और इज्जतों की कुर्बानियां दे करके आज इस मुल्क को खड़ा करने में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, हमारा जो ताउन है, अगर ये समझना है और बात करना है तो ये सब तारीख उर्दू में है। हमारा आज कोई हकीकत है, हमारा कोई वजूद अगर बाकी रहेगा तो हमें उर्दू को जिंदा रखना पड़ेगा, उर्दू को आगे रखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ना सिर्फ हमारी तारीख पर, हमारी तहजीब पर भी सवाल उठाया गया कि क्या है हमारी तहजीब, कौन है हम, किस चीज को की नुमाइंदगी करते हैं, क्या हमारी हकीकत है। तो हमारी पूरी तहजीब उर्दू में, हमारी तारीख उर्दू में, हमारा वजूद उर्दू में है। हम माँ की पेट से उर्दू सीख कर आए हैं। हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी तारीख सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हिंदुस्तान की तारीख उर्दू में बंद है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि इतने कई सदियों से उर्दू जो जिंदा है,
پھلی پھولی ہے پورے ملک پر جو چھائی ہوئی تھی، اس وقت پر اردو کی اتنی اہمیت تھی یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن آج اردو کی اہمیت ہے۔ اگر اس ملک کو ہمیں ایک رکھنا ہے تو ہمیں اس ملک میں بھائی چارگی، ہمیں اس ملک میں آپسی محبت پھیلانی ہے، تو اس آگے بڑھایا ہوگا۔ اگر یہ سب چیزیں نکالنی ہیں تو ہمیں اردو کے ذریعے ہی نکالنی ہوگی، اور کم سے کم بنگلور اردو کی بہت بڑا ایک مرکز بنگلور رہا ہے، اردو کا مرکز رہا ہے۔ آج مجھے لگتا ہے کہ اتنی توقع ہم نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہمارے گھروں میں اگر اردو ہم زندہ نہیں رکھ پائے، ہمارے بچوں کو کم سے کم ہم گھر میں اردو پڑھنا لکھنا اور بات کرنا ہم نہیں سکھا پائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس زبان کے ساتھ ہم ناانصافی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پورے ہندوستان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ چلیے کہیں نہ کہیں سے شروعات ہونی چاہیے، اور ٹیکنالوجی جو ہے اس کا استعمال کیا جائے، اور اس کے ذریعے اردو کو عام کیا جائے، اور جہاں پہ اسکولوں میں اردو نہیں ہے، گھروں میں کمپلسری اس کو بالکل آپ اس کو ضرور سمجھیں کہ بچوں کو اردو سکھائیں، پڑھائیں، اور چند کتابیں جو پڑھنی ضروری ہے، میں جو وہ کتابیں نہیں کہہ رہا ہوں جو مذہبی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ تو کہیں بھی آپ کو مل جائیں گی، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، کوئی بھی ہمارے علماء کرام کھڑے ہو کر کے آپ کو سمجھا دیں گے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی تاریخی کتابیں، چھوٹی چھوٹی جو مورل کی کتابیں ہیں، کیا ہمارا کردار تھا، کیا ہونا چاہیے، ایسے بہت ساری کتابیں ہیں جو ہمارے بچوں کو پڑھنے چاہیے، اس کو تھوڑا عام کرنے کا انشاءاللہ کام کریں گے۔ رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں۔ درود و سلام اس کے نبی برحق، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، گنبد خضرا کے مکین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یاد رکھیے زبانیں کبھی سرکاروں کی سرپرستی سے آگے بڑھتی ہیں، نہ زندہ رہتی ہیں، نہ ترقی کرتی ہیں۔ زبانیں اپنے بولنے والوں کی بل پہ زندہ رہتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، اپنی جگہ بناتی ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اردو کی کہانی لے لیجیے۔ اردو کا جنم خانقاہ میں ہوا، امیر خسرو اس کے جنک تھے، نظام الدین اولیاء اس کے سرپرست تھے جی۔ خانقاہ سے نکلی، بازار میں جگہ بنائی، باہر سے آنے والوں اور اندر کے رہنے والوں کے بیچ میں رابطے کا ذریعہ بنی، اور پھر مارکیٹ فورسز نے اسے وہ قوت عطا کی کہ 600 سال سے جو فارسی ہندوستان کی سرکاری زبان بنی ہوئی تھی، اس کو قلعہ معلی سے باہر نکالا گیا اور اردو معلی کو اس کی جگہ بٹھایا گیا۔ اگر کل یہ ہو سکتا ہے، ذل الہی کے زمانے میں ہو سکتا ہے، آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ سرکاروں نے، ہو سکتا ہے کہ میں اس سے انکار نہیں کرتا، ظاہری بات ہے کہ سرکاروں نے اردو کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن معاف کیجیے گا اس سے برا سلوک اردو والوں نے اردو کے ساتھ کیا ہے۔ بقول شاعر یہ بے حسی، یہ برہمی، یہ بے حسی، خیر کہ یہ جو پوزیشن ہے اردو کی وہ کیا ہے کہ کوئی سرکولر آپ مجھے نہیں دکھا سکتے جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ آپ اپنے دروازے پر نیم پلیٹ اردو میں نہیں لگا سکتے۔ کوئی سرکولر کسی سرکار نے ایسا نہیں نکالا جس میں کہا گیا ہو کہ اپنی دکان پہ آپ جو بورڈ آویدہ کریں گے وہ اردو میں نہیں ہوگا۔ آپ کو کس نے روکا ہے اس سے؟ آپ سب کو کس نے روکا ہے کہ آپ اردو کا اخبار نہ خریدیں اور اپنے ڈرائنگ روم میں نہ رکھیں؟ جی، آپ کو کس نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو اگر آپ ناظرہ پڑھانے کے لیے مولوی کا انتظام کر سکتے ہیں تو اردو پڑھانے کے لیے اپنے بچے کے لیے
ایک معلم کا انتظام کیوں نہیں کر سکتے؟ یاد رکھیے زبانیں صرف الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں ہوتی، بلکہ زبانیں بنیادی طور پہ تہذیب کی آئینہ دار اور پاسدار ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جبکہ عالم فتح پوری نے بڑے اچھے انداز سے ان لوگوں سے جو یہ سازش میں مصروف تھے ان سے کہا تھا کہ ایک طرف ہاتھ میں شنکر کی ہے گلزار نسیم، دوسرے ہاتھ میں چکبست کی رامائن ہے، کیا غضب کرتے ہو مسلم کی زباں کہتے ہو، اپنی سیتا ہی کو بنواس دیے دیتے ہو۔ جی اردو والوں کو اس بات پہ آج بھی فخر ہے کہ اردو میں سب سے بڑا ماہر لسانیات اگر آج بھی کوئی ہے، نقاد کوئی ہے، تو اس کا نام پروفیسر گوپی چند نارنگ ہے۔ جی اردو کا سب سے بڑا جو ویب سائٹ چلایا جا رہا ہے، معاف کیجیے گا، وہ ریختہ ہے، اور جو سنجیو سراف نے قائم کیا۔ صرف ایک بات کرنے کی ہے، وہ یہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہ بچوں کو انگریزی میڈیم میں نہ پڑھائیں، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ بچوں کو کنڑ میں نہ پڑھائیں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو انگریزی اور کنڑ یعنی جو بھی مقامی زبان ہو، یہاں کنڑ ہے، کہیں تیلگو ہوگی، کہیں تامل ہوگی، کہیں ہندی ہوگی، جس زبان میں چاہیں پڑھائیں، لیکن اردو کو ایک تیسری زبان کے طور پہ ضرور پڑھائیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیے اردو کلچر جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارے اس گنگا جمنی تہذیب کی شناخت ہے جس کو کہ آج مٹانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، اور اگر آپ اردو کو بچا لیں گے تو بنیادی طور پہ آپ ان لوگوں کی سازشوں کو بے نقاب کر دیں گے جو بنیادی طور پہ اردو کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اردو آپ کے لیے برقع نہیں ہے، حجاب ہے، اور حجاب پہ اصرار کرتے رہیے، یہ آپ کا فرض ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ کرناٹکا والوں نے پورے ملک کو، نہیں دنیا کو یہ سبق دیا ہے، اور عبید اللہ شریف صاحب نے بھی اس بات کو اپنے لیے ٹھان لیا ہے کہ یہ کام کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی پاسبانی میں اردو کا قافلہ آگے بڑھے گا، اور جب ان کی سالاری کے لیے سالار والے تیار ہیں تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کیسی اچھی بات ہے، کیسی مبارک بات ہے، کیسی سعد بات ہے کہ آج پاسبان کے ایڈیٹر کی صدارت میں جو انجمن ہے اس کی کا جلسہ جو ہے سالار کی بلڈنگ میں ہو رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ یہی اتحاد اور اتفاق جو ہے ہمیں ہے کہ حالات سے بالکل پریشان ہو، حالات سے بالکل وہ نہ ہو۔ صرف ایک بات کا خیال رکھیے کہ دنیا میں، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے آخری رسول نے کہا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے نیچے میں لینے والے ہاتھ سے۔ آپ نے اس ملک کو قطب مینار کی بلندی دی ہے، آپ نے اس ملک کو تاج محل کا حسن دیا ہے، آپ نے اس ملک کو لال قلعے کی پختگی دی ہے، آپ نے اس ملک کو شاہجہانی مسجد کا تقدس دیا ہے، آپ نے اس ملک کو نظام الدین اور معین الدین کا عرفان عطا کیا ہے۔ یا انجمن ترقی اردو کی بہت بڑی تاریخ، بہت وقت جیسا اردو پیدا ہوئی، بڑی بلبلی، پھر ختم ہوئی، اس طرح سے میں جب سے میں بنگلور آیا ہوں 60 سال پہلے، تب سے انجمن اردو کا نام سن رہا ہوں۔ ایک بزرگ حضرت تھے، وہ چلتی پھرتی وہ انجمن وہ تھا، اور وہ پوری زندگی انجمن طریقے کے سیکرٹری ہو کے بعد میں اس کی تاریخ ایسی ہے کہ ایک بلڈنگ بھی ہے اس خواجہ شریف گارڈن میں انجمن طریقے اردو کے نام پر ایک بلڈنگ۔ میں اس واسطے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ اردو کے ساتھ اردو والوں نے ناانصافی کرتے ہیں، ادارے بنتے ہیں، ادارے ختم ہوتے ہیں، مقصد اچھا ہوتا ہے مگر ایک شخص کے چلے جانے کے بعد وہ ادارے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ اردو کے ساتھ بھی ایسا ہی، دیکھیں سبحان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تو کم عمر کے ہیں، میں شاید یہ محفل کے خدائی صاحب
मदरसा में भी पहले हमारे उर्दू स्कूलों की खस्ता हाल। उर्दू स्कूलों में किसी को दिलचस्पी नहीं। अगर आपको पता नहीं तो सारे कर्नाटक में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा तादाद की उर्दू स्कूलें कर्नाटक में। कुछ लगभग मुझे अगर अब बंद कितने हुए मालूम नहीं, जब मैं माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन था तो 4000 उर्दू स्कूल और सब गवर्नमेंट स्कूल, और वहाँ के असातिज़ा को गवर्नमेंट की सैलरी जो तस्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई प्राइवेट आज वो सैलरी दे सकते। मैं कोई इत्तेफाक से वो स्कूल में जाके देखें तो प्रेजेंट अलग रहती है और जो एनरोलमेंट कुछ रहता है, वहाँ बच्चे कुछ रहते हैं, किसी को दिलचस्पी नहीं। खासकर मैं माफी चाहता हूँ उर्दू के असातिज़ा जो उर्दू स्कूल में खिदमत कर रहे हैं उनकी, कि उन्होंने उर्दू को ख़त्म किया। क्योंकि मुझे बहुत से उर्दू स्कूलों को जाने की, जब मैं माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन था तो इंस्पेक्शन करने में जब भी कोई जिले को जाता तो मैं उर्दू स्कूलों को पहले जाता। बिल्कुल खाली हैं, किसी को दिलचस्पी नहीं है। कोई जाके वालिदैन से जो उर्दू बोलने हैं उनसे बोलना है, और ये तस्वीर ऑटोमेटिक अगर उर्दू स्कूल की हालत है तो माँ बाप अपने बच्चों की फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि वो समझते हैं कि ऐसे स्कूल में अगर हम दाखिला दिलाएं तो हमारे बच्चे की सिर्फ उर्दू ही नहीं, हमारा इसका मुस्तकबिल क्या होगा। ये हर पेरेंट और वालिदैन इसकी सोचते हैं। अब जैसा कि सुभान साहब ने कहा, मैं भी उर्दू स्कूल, उर्दू मीडियम का स्कूल, प्राइमरी स्कूल मेरी उर्दू मीडियम है, मिडिल स्कूल मेरी उर्दू मीडियम है। उस वक्त 5-6 बच्चे रहते थे, मगर उस्ताद इतने डेडिकेटेड एंड कमिटेड होते। तो आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मेरे प्राइमरी स्कूल के उर्दू के उस्ताद की बदौलत है कि मैं उन्होंने एक इतना ख्याल रखते कि अपने बच्चों से ज्यादा अपने बच्चों को उर्दू से लगाव रखने वाले। सिर्फ हमें लफ्जी मानों में कमिटमेंट नहीं है। आज उर्दू दम तोड़ रही है, उर्दू अखबारात दम तोड़ रहे हैं, उर्दू अखबारात पढ़ने वाले नहीं हैं। हालांकि कोई भी पेपर 5 रुपये 4 रुपये देकर दूसरे पेपर पढ़ते हैं, मगर उर्दू पेपर नहीं पढ़ते। तो अगर अखबार और क्लास स्कूलें ख़त्म होते रहें तो उर्दू कहाँ बचेगी, ये एक सवाल हमको लगता है। मुशायरे से उर्दू ज़बान आगे तरक्की नहीं कर सकती। आज हमारे सारे हिंदुस्तान में एकेडमीज बने हुए हैं, हुकूमतें माशाअल्लाह अच्छी ग्रांट्स भी दे रही हैं, मगर इन एक्चुअल फैक्ट क्या हो रहा है एकेडमीज में? कुछ फंक्शंस किए, किसी को कुछ पेंशन या कुछ क्या बोलते थे अवार्ड दे या कुछ दे या क्या, इससे वाकई उर्दू तरक्की है। यहाँ तक कि उर्दू आज हर वालिदैन, हर मुसलमान ये चाहता है कि हमारे बच्चे अरबी पढ़े, क्योंकि मुसलमानों की तहजीब और तमद्दुन पूरा उर्दू में है। इसलिए आज हमारे बच्चों को स्कूल के कॉन्वेंट्स के, हम बोलते हैं कि अब बच्चे स्कूल में पढ़ें, जो वो उनकी कंपल्शन है स्कूल और कॉन्वेंट को अच्छे स्कूल को भेजने की। और वहाँ पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ उर्दू सीखें, अरबी सीखें। तो हम ऐसे इदारे नहीं शुरू किए ताकि उर्दू सीखें। अब ऑनलाइन का ज़माना है, आपने वेबसाइट भी आज इनॉग्रेट किया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इसको तब्दील कीजिए
کہ ہر گھر کو یہ پہنچے، اردو سیکھے اس سے. یعنی آج یہ ہے کہ ہر مسلمان اردو سے محبت رکھتا ہے. آپ جیسا کہ کہا کہ اب NEP سے فائدہ اٹھا، NEP تو آ جائیے عثمان صاحب. یہ جو سرکولر گورنمنٹ آف کرناٹکا کا 25 سال پرانا ہے، 25 سال پرانا ہے کہ پرائمری ایجوکیشن شوڈ بی ان مدر ٹنگ. دس از ناٹ اے نیو کانسیپٹ اور NEP. پہلے سے بھی یہ سائیکالوجسٹ طے کر چکے ہیں کہ بچہ اگر اچھی تعلیم حاصل کرنا ہے تو وہ صرف مادری زبان میں ہی حاصل کر سکتا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پہلے بھی یہی یہ تھا کہ مادری زبان میں تعلیم ہونا چاہیے. آج بھی جو NEP کی آئی ہے اور پیچھے اور فیوچر میں بھی کوئی پالیسی آئی تو بھی یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مادری زبان کے سوا اور کوئی زبان میں اگر بچے کو سمجھ آتی ہے، یعنی یہ پڑھنا نہیں ہے، رٹنا نہیں ہے، بچے کو جذب کرنا ہے، فاؤنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ بچے جیسا ماں کی زبان سمجھتا ہے بچہ اسی طرح سے وہی زبان میں وہ سمجھتا ہے. تو اس لیے مادری زبان بہت ضروری ہے. اردو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ یہ پرانا سرکولر میں بولا 25 سال کا سرکولر ہے کہ کوئی بھی ایک اسکول میں ایک معلم اسکول میں 15 بچے لکھ کر دیں گے پرنسپال کو یا ہیڈ ماسٹر کو کہ ہم 15 بچے ہیں، ہماری مادری زبان اردو ہے، ہم اردو میں اردو یہاں چاہتے ہیں. تو it is mandatory that they should be taught. مگر آج وہ 15 بچے نہیں ملتے. وہ اسکول میں 200-300 مسلمان بچے پڑھتے رہتے ہیں مگر 15 بچے ایک اپلیکیشن دینے کے لیے تیار نہیں. تو اس لیے ایسے انجمنوں کی بہت ضرورت ہے. جو فعال ہیں، جو اس میں کام کرتے ہیں، ان کی بہت ضروری ہے. اور آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اب بہت سے لوگ ہمارے اردو نہیں جانتے. اس میں اردو کے کلاسز، اردو سیکھنے کے دوسرے لوگ بھی یہ نہیں کہ ہم یہ بھی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ ہم اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان پریزنٹ کر کے وہ مسلمان بن گئی ہے. اردو کا بھی ایک مذہب آ گیا ہے. مسلمان خود ہم بنا دیے ہیں اردو کو مسلمان. جیسے آج سالار میں ہیڈنگ ہے کہ کیا لاؤڈ اسپیکر بھی مسلمان. تو یہ حالت ہماری اردو کی زبان اور اس کی تاریخ سب کو معلوم ہے. مسلمان آپٹ کر لیے ہیں ورنہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، ہندوستان کی زبان ہے. ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے، ہندوتو میں پھلی ہے، پھلی ہے، سب ہے. مگر ہم اس کو ایک جذباتی لگاؤ تو ہمارے ہے ہی نہیں، مگر اس کو ہم اس طرح سے نہیں پریزنٹ کر سکے دوسروں کو پڑھا. میر تقی میر نے کہا تھا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے گلے نہ جانے پاک تو سارا جانے. اسی طرح آج ہمارے قوم کو نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ایک ایسا نایاب ارشد صاحب سے میں ان کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں جو بڑی محنتوں کے بعد کیا گیا ہے، جس پہ انجمن ترقی اردو ہند شاہ کرناٹک کے ویب سائٹ کا اجرا بدست پروفیسر اختر الواسی. ہم سب آپ کے لیے بہت ہی افتخار کی بات ہے، مسرت کی بات ہے. میں اس سلسلے میں انجمن کے صدر علی جناب محمد عبید اللہ شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس جدید دور میں اس ویب سائٹ کی ضرورت
اس کی اہمیت کو محسوس کیا اور بڑی کوششوں سے اپنے عملے کے ساتھ انہوں نے یہ ویب سائٹ تیار کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی میں یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دین ہے اگر اس کا صحیح استعمال۔ تمام افراد کو اس کے بنانے والے نے، جس نے انٹرنیٹ بنایا ہے، اس نے اس کو جوڑ دیا ہے، ہمیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس انٹرنیٹ کی ضرورت اور اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس انٹرنیٹ کے ذریعے ہم زبان و ادب کے حوالے سے، زبان کے طلباء و طالبات، زبان سے تعلق رکھنے والے اساتذہ، علمی شخصیات، شعراء و ادباء اور جو اردو زبان و ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان سے جوڑنے کے لیے ایک کوشش کی گئی ہے۔ اس سے کافی فائدے ہیں، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا اس لیے کہ وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات یہاں میں ضرور بتاؤں گا اور مبارکباد پیش کروں گا ہمارے صدر انجمن کو کہ شاید ہی کسی ریاست میں جو نجی ادارے ہیں، انجمنیں ہیں، انہوں نے ایسا ویب سائٹ بنایا ہو۔ یہ ویب سائٹ خاص کر کے جو ریاست کرناٹکا کا ہے، اس میں وہ تمام معلومات ہم فراہم کریں گے جو خصوصیت سے ہمارے تحقیقی کام کرنے والوں کے لیے مفید ہوں گے، اس لیے کہ تحقیقی کام کرنے والے ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ان کو مواد کہاں سے ملے گا، کب ملے گا، تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمارے صدر صاحب نے اور ہم سب نے محسوس کیا کہ ایک ایسا ویب سائٹ آج لانچ کیا جائے جس میں کرناٹک ریاست کی تمام انفارمیشن اردو کے حوالے سے، چاہے وہ زبان ادب کی بات کی جائے، شعراء ادباء کی بات کی جائے، اساتذہ کی بات کی جائے، ان کی تربیت کی بات کی جائے، ہر چیز آپ کو اس میں مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم جو اب زندہ ہے، باقاعدہ حیات ہے، انہی کی معلومات اس ویب سائٹ میں دیں گے، بلکہ جو گزر چکے ہیں، کیونکہ تحقیقی کام میرے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ میں تحقیقی کام زندوں پر کرنے کا میں عادی نہیں ہوں، حامی بھی نہیں، اس لیے کہ جب آپ کسی ایسے شخص پر ہم تحقیقی کام کرتے ہیں تو مواد ایک ایسی راہ میں حائل ہو جاتا ہے جس کا ملنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ لیکن اس ویب سائٹ کے آنے سے ہمارے طلباء و طالبات کو جو ریسرچ اسکالر ہیں، ان کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ گھر بیٹھے تمام معلومات اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی مقصد کے تحت آپ کو اردو زبان اور ادب سے جوڑنے کے لیے، شعراء کو اردو زبان و ادب سے جوڑنے کے لیے، اور ہمارے تمام جو ائمہ ہیں ان کو اردو ادب سے جوڑنے کے لیے آج کا یہ ویب سائٹ تیار کیا گیا ہے، جس کو ابھی لانچ کیا جائے گا۔ میں بہت خوش ہوں کہ دلی سے اپنی مصروفیات رکھنے کے باوجود آج ہماری بزم میں اختر واسع صاحب موجود ہیں۔ ان کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، ہر ہفتہ عشرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزنامہ سالار میں ان کے آرٹیکل آتے ہیں۔ ادبی علمی شخصیت ہے، اسلامی اسٹڈیز میں جن کو ایک اہم مقام حاصل ہے اور مسائل کو سلجھاتے ہیں۔ ہم نے کئی بار ان کو ٹی وی پر بھی، ٹی وی شو میں بھی ان کو دیکھا ہے۔ آج وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، یہاں ہماری دعوت پر آئے ہیں۔ میں آپ کی جانب سے اور ہمارے صدر کی جانب سے دوبارہ سر آپ کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے آج کے مہمان خصوصی، مجھے ابھی اطلاع ملی کہ وہ آج صبح ہی دبئی سے واپس آئے ہیں، کل رات ہی واپس آئے ہیں۔ اتنی مصروفیت کے باوجود میں نے ہمیشہ انہیں دیکھا ہے کہ جب میں چیئرمین تھا اکیڈمی کا، ہر پروگرام میں ہر مسائل، جس مسئلے کا کوئی حل نہ ہو، ان کے یہاں اس مسئلے کا حل بھی مل جاتا ہے۔ سیاسی بات ہو یا ملی بات ہو یا زبان و ادب کی بات ہو، صحافت کی بات ہو، تو لہذا وہ ہمیشہ تیار رہتے۔ اس لیے میں ہمیشہ جب ان کو خطاب کرتا ہوں تو میں کرم فرمائی کہتا ہوں۔ انشاءاللہ وہ ہماری اس انجمن کو بھرپور تعاون کریں گے اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ انجمن جو انجمن ترقی اردو کے نام سے ہے، اور یہ اردو کے فروغ، اس کی ترویج اور اس کے تحفظ میں انشاءاللہ یہ انجمن کام کرے گی۔ آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں
کہ آپ اس انجمن کا تعاون کریں. اور خاص کر کے میں پہلے ہمارے میڈیا کے جو حضرات ہیں ان سے ان کا نام لینا میں بھول گیا تھا. وہی لوگ ہیں کہ ہماری باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں. ان کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے. لہذا میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس انجمن کا ساتھ دیں اور ہماری زبان کی بقا اس کے تحفظ میں ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. ان چند کلمات کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کا کرتے آ رہے ہیں. اس میں کافی ہماری مدد کی ہے, ہمارا ساتھ دیا ہے, ہماری رہنمائی کی ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ میں پاسبان ہوں تو وہ سالار ہیں اس کاروان کے. اور اس سے پہلے بھی ایک ہماری میٹنگ یہی اسی حال میں ہوئی تھی. یہ سارا حال جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سالار کا نہیں ہے, آپ اور ان کے فرزندوں نے مل کے یہ حال بنایا ہے تاکہ کمیونٹی کے کوئی کام میں آئے, کوئی بھی سالار ہونے میں جی ہاں جی ہاں جی. تو میں رحمان خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اختر الواسع صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 4 مرتبہ راجیہ سبھا ممبر رہے. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سارے ہندوستان میں جو ایم پیز تھے سب سے زیادہ اردو اسکولز کو ایم پی گرانٹ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ رحمان خان. ہمارے ہاں ایک مدرسہ ہے مدرسہ نسوان جو تقریباً 130 سال پرانا. پہلی بار جب ایم پی بنے تو اس زمانے میں ہم گئے اور کہا آپ سے, ایک بڑی خستہ حالت میں ایک بلڈنگ تھی تو آپ نے 10 لاکھ روپے دیے, 2 کمرے وہاں بنے. آج جو کچھ بھی وہاں عمارت ہے وہ عمارت اس 2 کمروں کے بعد ہی ہوئی ہے. اس کے بعد بھی کافی آپ نے وہاں فنڈ دیے. آپ کے علاقے میں شیواجی نگر حلقے میں جتنے بھی اردو اسکولس ہیں, رحمانیہ اسکول, ہر اسکول کو آپ نے گرانٹ دیا. آپ نے اردو اسکول ٹینگ گارڈن کو جناب مفتی رحمان خان صاحب نے کلاس روم بنا کے دیے. جی جی, جو ابھی بھی کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو 800 بچے اردو پڑھ رہے ہیں وہاں. ایک نہ ایک اردو اسکول کو آپ نے گرانٹ دیا ہوگا, یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا کمٹمنٹ اردو سے, اردو اسکول سے کیا ہے. رضوان رشید صاحب کے تعلق سے میں نے کہا, جب یہ بائی الیکشن میں جیت کر آئے تو ہم نے سب سے پہلے ان سے کہا تھا کہ یہ جو شیواجی نگر حلقہ ہے یہ بہت ہی تعلیم میں پچھڑا ہوا حلقہ ہے. تو انہوں نے ایک ٹیم لے کر ایک مکمل تمام اسکولس, یہاں تک وہ کنڑ اور تمل میڈیم کے اسکولس بھی اس میں شامل ہیں, لیکن زیادہ تر جو اردو میڈیم اسکولس ہیں یہاں پہ اس حلقے میں, سبھی اسکولس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ کے لیے اس کا ایک بیڑا اٹھایا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آپ کے والد صاحب بھی اردو سے کافی دلچسپی, اردو دان ہیں, وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے ہیں. جی ہاں. تو آپ یعنی یہ دوسرا جنریشن ہے جو اردو سے. جب میں نے ان کو انجمن ترقی اردو کے تعلق سے کہا تو انہوں نے کہا کہ سر جگہ اس کے لیے لیں گے لیکن ایک ریسرچ لائبریری بنائیں گے. تو وہ اس کے لیے بھی جو ہے کوشش کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد یہ ہوگا. کرناٹک میں اردو میڈیم نرسری, پرائمری اور ہائی اسکولس 5588 ہیں. تقریباً اردو اسکولس میں ہر سال جو ہے جو انرولمنٹس ہوتے ہیں 4,80,000 کے قریب ہوتے ہیں. ٹیچرز جو اردو اسکولس میں ملازمت کر رہے ہیں 24,550. سارے کرناٹک میں مسلمانوں کا انرولمنٹ اردو میڈیم, انگلش میڈیم, کنڑا میڈیم میں جو ہے تقریباً 16,16,400 بچے. ان اسکولوں میں جو ہے ایڈیڈ بھی ہے, ان ایڈیڈ بھی ہے. ڈراپ آؤٹس جو ہے کافی زیادہ ہو رہے ہیں. پہلی سے 5ویں جماعت میں جو بچے داخلے لیتے ہیں 6ٹھی اور 7ویں میں جاتے ہیں تو 50% ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور 10ویں تک پہنچتے 70% کے قریب ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں.
और ये ड्रॉप आउट्स उन स्कूल्स में हो रहे हैं जो गवर्नमेंट की बिल्डिंगों में है। प्राइवेट एडेड और अनएडेड में जो है ड्रॉप आउट्स कम हो रहे हैं।